अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका नाम इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर सियासी महाज आराइयों और ज़ाती तनाज़ात की हर महफिल का मौजू रहा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला हैं और बाअसर सियासी ख़ानदान के चश्मो चिराग। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा। आज उनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी के जो पहलू हैं उन पर दिलचस्प बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वेरी काइंड। खोसा साहब, ये दोस्त मोहम्मद खोसा, इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड है? किसने रखा ये आपका नाम? बेसिकली मेरे नाना ने अच्छा। मेरे दादा के नाम पे, नाना ने दादा के नाम पे नाना ने रखा क्योंकि मेरे दादा की डेथ हो गई थी व्हेन माय फादर वाज जस्ट 5 years old। ही वाज उनका कत्ल हुआ था। तो उस एक खला को समझे पूरा करने के लिए मैं सबसे छोटा था, तो पहले दोनों नाम भी नाना ने ही प्रपोज किए थे। अच्छा, वाह। एक तो बड़े थे उस वक्त फैमिली के उस लिहाज से, एंड देन माय मदर वाज बेसिकली फ्रॉम इराक। अच्छा, एंड मेरे नाना के वालिद का नाम इब्राहिम सैफुद्दीन, सैयद इब्राहिम सैफुद्दीन गैलानी। तो उस पे सैफुद्दीन खान का नाम रखा गया। अपने वालिद के नाम पे उन्होंने अपने नवासे का नाम रखा, और मेरा नाम जो है वो मेरे दादा के नाम पे रखा। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं जुल्फ़िकार अली खोसा, बड़े विजनरी सियासतदान, सीजन्ड पॉलिटिशियन कहूँ, 9 बार MPA रहे। एक बड़ी तारीख उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, बनते दौरान और उसके बाद जो है वो देखी। जब आप छोटे थे तो उनका क्या इन्फ्लुएंस था आप पर? वो आपको मतलब अपनी आंखों देखे हालात तो बताते होंगे। जी, उनसे तो यूँ समझे वो तो एक किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। बट आपको मज़े की एक बात मैं ये बताऊं कि जनरली जब हम लोग बैठे होते थे एज अ फैमिली और वो मुख्तलिफ वाक़यात सुना बता रहे होते थे, वो तो और चीज़ें, बट उन्होंने आज तक अपने मुंह से कभी हमें ये नहीं कहा कि ये करना है और ये नहीं करना। अच्छा। हमने हमेशा, हालांकि जागीरदाराना घराने के अंदर तो ऐसा होता है, हमने हमेशा उनके किरदार को देख के अपनी ज़िंदगी के उस वक्त फैसले किए कि हमने इन्हीं की तरह का, बाय एंड लार्ज हम लोग भाई जब आपस में एक दूसरे के, so we used to idolize him, we still idolize him, कि हमने वालिद जैसा बनना है। तो हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती होगी कि हम 25% भी उन जितने हो जाएं तो हम कहेंगे हमारी खुशकिस्मती है। क्या बात है। सो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका रहा है, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमेशा रहेगा। बिल्कुल, बड़ा इन्फ्लुएंस उनका पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी है। तो मतलब बचपन में जब एक घर का माहौल होता है, तो एक जागीरदाराना घर में एक सरदार फैमिली से होते हुए वो कैसा माहौल था आपका? क्या सियासी बातें हर वक्त होती रहती थी, या कुछ एक बचपन का अपना माहौल भी था आपका घर का? मेरे ख्याल में वालिद साहब ने वो जो एक टिपिकल माइंडसेट था फ्यूडलिज्म का, जिसको आप जागीरदाराना या कहें सरदाराना कहें, माहौल कहें, उसको तोड़ा। और फेलो सरदार जो थे वो कंप्लेन भी करते थे। अच्छा। कि आप रीत रिवायात को बदल रहे हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने? थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है इस हमारे ट्राइबल सिस्टम के बारे में, कि सरदार जो है वो तख्त पे बैठता है और बाकी सारे जमीन पे बैठे हुए होते हैं, इस तरह की बातें। इस तरह से नहीं है, भी ऐसा ही कुछ आता है। नहीं, वो ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है इन चीज़ों को इस हवाले से, वरना इक्वालिटी होती थी। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क ये होता था कि सरदार जहाँ बैठता था उसके नीचे को कंबल कालीन होती थी और बाकियों के नीचे को पीश की जो चटाइयाँ होती हैं वो होती थी। ज़मीन पे बैठते थे सारे। When my father went back to DG Khan after completing his studies from HSN, तो तब शायद उनसे पहले कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफरेंट थे। फिर कुर्सियाँ आ गई, फिर जैसे वालिद साहब कुर्सी पे बैठते थे, बाकी सारे जो साहिलीन होते थे या ट्राइबल जो लोग आते थे वो भी कुर्सियों पे बैठते थे। हजूम ज़्यादा हो जाता था तो वालिद साहब भी घास पे बैठ जाते थे और बाकी सारे भी उनके साथ इर्द गिर्द बैठ जाते। सो उन्होंने एक लिहाज से उस सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो चेंज किया। एंड आज के हवाले से आप उसको ये कह सकते हैं कि पब्लिक के साथ उनका जो आज जिस तरह से आप देखते हैं ना, लोग
لازم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ان کی ڈیلی کی روٹین تھی. اچھا. ہی واز اویلیبل فار ایوری بڈی, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ثابت ہوئیں, ہم بھائیوں کے لیے بھی, باقی فیملی کے لیے بھی, کہ پبلک کے ساتھ جتنا ہم لوگ گھلیں گے ملیں گے اتنا پبلک ہمیں سمجھے گی, اتنا ہم پبلک کے معاملات کو سمجھیں گے. اینڈ پرابلی دیٹ واز دی اونلی ریزن دیٹ ہی از پرابلی دی اونلی پولیٹیشین ان پاکستان جو 10 دفعہ انڈیفیٹڈ پروونشل اسمبلی میں پہنچے ہیں. جی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ہوگا جو 1962 سے لے کے اینڈ 2013 تک متواتر اسمبلیوں میں آیا ہو بغیر ہارے. اینڈ میں سمجھتا ہوں جتنے ادوار بہتری تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں نے ان کے منہ سے کبھی پاکستان کے حالات میں بہتری آتے نہیں سنا. اچھا. مایوسی بھی نہیں سنی نہ دیکھی, لیکن بہتری آتے بھی نہیں. وہ ابتری ہی بتاتے آئے کہ جی دیکھیں 62 میں یہ تھے, پھر یہ حالات ہوئے, پاکستان ٹوٹ گیا, بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ گیا, نان پارٹی الیکشنز ہوئے, جنیجو صاحب کو ہٹا دیا گیا, بی بی آئیں ان کو ہٹا دیا گیا, نواز شریف آئے ان کو ہٹا دیا گیا. سو جو کچھ انہوں نے وٹنس کیا بہت کم لوگوں نے پاکستان میں وٹنس کیا ہوگا. تو ایک دبنگ سیاستدان کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی ہے, یہ مطلب ان کی جو ایک ساری سیاسی بصیرت ہے یا ان کی جو پوری زندگی ہے وہ آپ کو صرف سیاسی پولیٹیکل لائف کے اندر, پولیٹیکل کیریئر کے اندر جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے, اس میں آپ کو آسانی کرتی ہے, یا اوور آل میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم اگر 25% بھی ان جتنا کردار اپنے اوپر اپنا جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. کوئی خاص نصیحت, کوئی بات وہ آپ کو ہمیشہ کہتے ہو؟ بے خوف رہنا ہمیشہ سکھایا انہوں نے, اور غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا. یہ چند چیزیں ہیں, یہ میں آپ کو 1-2 باتیں بتا رہا ہوں آف ہینڈ جو ذہن میں ہیں, بٹ جو چیزیں ان کی طرف سے انکلکیٹ کی گئی تھیں ان میں بیسک چیزیں یہ تھیں. اور انسانیت کے لیے درد دل رکھنا. if you see that there's somebody in trouble, in problem, تو اس کے لیے جو بن پائے کرو, جس حد تک بن پائے کرو. بالکل. So یہ چند چیزیں ہیں جو ان سے ہمیں other than politics. اچھا, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ HSN سے پڑھنے کے بعد ان میں بھی بہت تبدیلیاں آئیں, اور جو پبلک کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا وہ اور کھل کر ہو گیا, اور جو ہے نا وہ مطلب ایکوالٹی کے ساتھ یہ چیزیں چلنے لگیں. یہ سردارانہ نظام, جاگیردارانہ نظام جہاں پر ہوتا ہے, یا ایسی فیملیز یوزلی پڑھنے لکھنے کا رجحان یا لیٹسٹ تعلیم کے ساتھ ان کا بالکل کم ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی آپ نے ان کی بھی اس طرح سے مطلب ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ گیٹ کی, پھر آپ نے بھی نہیں, آپ کو کیا موٹیویٹ کیا؟ آپ یوں دیکھیں نا, آپ جب ان کے حوالے سے بات کریں یا ان کے ایرا کی بات کریں تو نواب اکبر خان بگٹی شہید, وہ بھی پڑھے لکھے, نواب خیر بخش خان مری پڑھے لکھے, سردار عطا اللہ خان مینگل پڑھے لکھے, خان آف کلات پڑھے لکھے, یعنی خواتین کے نام بھی گنوا دیں. وہ دور میرے خیال میں خواتین کا اس لحاظ سے اتنا ایکسپوجر کا تھا نہیں جس کے حوالے سے میں یہ کہہ سکوں کہ جی اس وقت خواتین تھیں. لائک انڈیا, جب when پاکستان انڈیا وہ ون, تو اس میں مسلمان خواتین اور ہندو خواتین اور دیگر مذاہب کی خواتین کے بڑے کردار رہے ہیں. پاکستان کی آزادی کے بعد بھی بڑے کردار رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل اس طرح سے نہیں رہے, کیونکہ یوں سمجھے 62 تک تو پالیٹکس آپ کے ملک میں تھی انسٹیبل. جی. It was not stable and it was a different system. یعنی چند جو اس وقت وہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے تھے ضلعوں میں, وہ آپ کے ایم ایل ایز اور آپ کے ایم پیز کو جو ہے وہ الیکٹ کیا کرتے تھے. یہ تو بعد میں پھر ایڈلٹ فرینچائز کی طرف آیا اور ہر پبلک کے اوپر, جنرل پبلک کے اوپر ووٹنگ آ گئی. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ آئی شوڈ سے 85 جب خواتین نے جنرل الیکشنز میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور ان کے لیے ریزرو سیٹس بھی رکھی گئیں, تو پھر آہستہ آہستہ آپ نے خواتین کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں واضح طور پہ دیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے اتنا نہیں تھا.
محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے جو میں نے پڑھا ہے, جو والد صاحب کے حوالے سے سنا ہے, کیونکہ اس وقت اس پاکستان میں واحد ضلع ڈیرہ غازی خان تھا جہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح جیتی تھی, اور ان کے پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ والد صاحب تھے, ان کے کیمپین لیڈر جو تھے لوکلی وہ والد صاحب تھے. تو ان کے حوالے سے جو کچھ سنا. کھوسا فیملی کس قدر انکریج کرتی ہے خواتین کو اس حوالے سے یا اپنا پولیٹیکل کیریئر بنانے میں؟ منع بھی نہیں کیا اور انکریج بھی نہیں کیا. اچھا. کسی کو بھی کبھی بھی منع بھی نہیں کیا اور انکریج بھی نہیں کیا. اپنی بیٹیوں کے لیے آپ کچھ ایسا سوچتے ہیں یا وہ چاہتی ہوں؟ If they would want to, I would not stop them. It's their free will. But I would honestly, جو جتنا ہمارے ملک میں سیاسی ماحول بگڑ گیا ہے جی, میں یہ خواہش رکھوں گا کہ ہر کسی کی بچیاں جو ہیں اس ماحول سے, جب تک وہ اس ماحول پہ نہ پہنچے جہاں پہ شریف گھرانوں کی بچیاں جا سکیں, تب تک ان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. ویسے سوشل کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں, اگر ان میں وہ جذبہ ہے لوگوں کی خدمت کا, حالات کو بہتر کرنے ضرور کریں, لیکن اس وقت بہت بگڑ گیا ماحول, بہت بگڑ گیا, سیاسی ماحول بہت بگڑ گیا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ بیٹر سینس پریویلز, حالات کو, پولیٹیکل حالات کو سنبھالا جائے جی, ملک کے لیے ایسے کنڈیوسو حالات پیدا کیے جائیں جہاں پہ عوام بھی کچھ خوشحالی کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے, اور لوگوں کی خواہش ہو کہ ہم پاکستان کے حالات, اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک پازیٹیو پارٹیسپیشن کے لیے, ناٹ فار فیم اینڈ گلوری, پازیٹیو پارٹیسپیشن کے لیے بائی وچ آپ اپنے علاقے, اپنے لوگوں کے لیے بہتری پیدا کر سکیں, جی, سیاست میں آئیں. آج کل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. اچھا, ایچ ایس این سے آپ کھوسا صاحب پڑھے, ایچ ایس سونین ہیں آپ, تب کی لائف کیسی تھی اور آپ کے ہم اثر کون تھے؟ بیوٹیفل. آئی تھنک اگر میں میموریز کے حوالے سے بات کروں, آئی ہیو بیوٹیفل میموریز ود مائی پیرنٹس. خدا بخشے میری والدہ جی, ان کے ساتھ بہت خوبصورت یادیں ہیں. اسکول کی, دوستوں کی اور اساتذہ کے ساتھ بہت خوبصورت یادیں. اینڈ کوئی واقعہ شیئر کریں, مطلب ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھیں؟ پڑھائی اور اسپورٹس دونوں کو انکریج کیا جاتا تھا ایچ ایس این میں, اب بھی کیا جاتا ہے. اچھا. تب ذرا فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ انکریج کیا جاتا تھا. اچھا, سونین کا نا زیادہ تر جو ہے نا وہ لگاؤ کرکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بھی کرکٹ پسند تھی؟ ہاں, کرکٹ پسند تھی, فٹ بال, سوئمنگ. اینڈ آئی اسٹل ہیو اے ریکارڈ آف ٹینٹ پیگنگ ایٹ ایچ ایس این. 135 سال کی ہسٹری ہے ایچ ایس این کی, اس میں ابھی تک میرا ریکارڈ کوئی نہیں بیٹ کر سکا. سو آئی واز کیپٹن آف دا رائڈنگ ٹیم ایز ویل. اینڈ اسپورٹس تو اٹ واز این انٹیگریٹڈ پارٹ آف بالکل ہمارے وہاں کے سسٹم کا, اس کے بغیر تو گزارا نہیں تھا. اور بہت سی یادیں ہیں ایچ ایس این کی. کبھی کسی ٹیچر سے ڈانٹ یا مار پڑی ہو؟ وہ بڑی دفعہ مار, پتہ نہیں ہے میں ذوالفقار کا پتر نہیں, ان کو پتا تھا, لیکن وہاں پہ میٹر نہیں کرتا تھا کون کس کا بیٹا ہے. مجھ سے 1 سال سینئر تھے حسین نواز شریف, میرے ساتھ تھے حمزہ شہباز شریف, اور بہت بڑے بڑے نام اس وقت کے پاکستان کی سیاست, پاکستان کی سماجی شخصیات کی بیٹے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. لیکن کسی کو وہاں پہ ٹیچرز کو یا ہم لوگوں کو نہیں پرواہ ہوتی تھی کون کون ہے, ایز لانگ ایز کوئی اپنا جیسے ویٹ تھرو کرتا ہے وہ نہ کرے, اور جو کرتا تھا تو پھر وہ یوں سمجھے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, تو اس سے لوگ پھر تھوڑے دور رہتے تھے. تو وہاں پہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون کون ہے, نہ ٹیچرز کو فرق پڑتا تھا نہ ہمیں. اچھا, حسین نواز کا ذکر کیا آپ نے, حمزہ شہباز کا, تو اس وقت آپ کی آپس میں کیسی ڈسکشن ہوتی تھی؟ پڑھائی بارے ہی ہوتی تھی یا پھر آپ نہیں جنرل پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں, کل کیا کرنا ہے, کس نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے؟ وی ور فار اوے فرام پالیٹکس. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب مرحوم, ان کے صاحبزادے میرے ساتھ تھے, کبھی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی. شبیر بجرانی میر ہزار خان صاحب کے صاحبزادے, وہ ساتھ تھے, کبھی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی. اعظم خان ہوتی صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تھے, کبھی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی. حمزہ میاں حمزہ شہباز, وہ کلاس فیلو اور سیٹ فیلو بھی تھے, کبھی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی. وہاں پہ سیاست کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے.
HSN میں. اب آئی کانٹ سے, اب تو ہر گلی محلے ہر تھڑے چوراہے کے اوپر سیاست ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. آئی کانٹ سے اب ہے یا نہیں ہے, بٹ تب نہیں تھی. اچھا, وہ آپ کے فیلوز ابھی بھی آپ سے ملتے ہوں, کبھی کوئی گروپنگ کا سوچا ہو کچھ نیا کرنے کا؟ سیاست کے حوالے سے؟ سیاست, بزنس, کچھ بھی نہیں. ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ہے, اپنے اپنے حالات میں ہے. مشورہ ایک دوسرے سے چاہیے وہ ضرور لیتے دیتے ہیں, لیکن مداخلت نہیں ہے کسی کی زندگی میں, کسی کی مداخلت نہیں ہے. اچھا, آپ خود کو پنجابی کہتے ہیں یا بلوچی کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بلوچ. اچھا, نو ادر وے آف سیئنگ اٹ, بلوچ. سیاست تو پنجاب میں؟ ہاں, اتفاق سے 50s میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پنجاب کا حصہ بنے گا. آج بھی جو اولڈ ٹائمرز ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو اگر ان کی اولاد میں سے کوئی اس طرف آیا ہوا ہو کام کاج کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب گئے ہوئے ہیں. بٹ وی آر اے پارٹ آف پنجاب, دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. بٹ اس اپنی ہیریٹیج کو, اپنی جو جد آپ لاہور میں ہوئے, زیادہ آپ کو لگاؤ کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے نا. لاہور سے ہے یا ڈی جے خان سے؟ انڈاؤٹیڈلی ڈی جے خان سے, لیکن لاہور بھی گھر ہے. ساری نوجوانی یہاں گزری ہے, زندگی کا بڑا حصہ لاہور میں گزرا ہے. کہتے ہیں جو لاہور میں رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے, لاہور سے بھی اور کسی اور سے بھی. ایک حد تک میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لاہور کی زندگی جو ہے, لاہور کا ماحول جو ہے, اس سے لگاؤ ضرور ہوتا ہے. شادی کب ہوئی آپ کی؟ پسند کی ہوئی تھی یا ارینج میرج؟ پسند کی. اچھا, پسند کی. کہاں پر پسند آئی آپ کو؟ یہ تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہاں پہ پسند آئی. نہیں, زیادتی والی بات ہے ویسے. پسند کے ساتھ زیادتی نہیں, پسند کے ساتھ زیادتی نہیں, لیکن پسند کی ہیں. اور پیرنٹس کو میں نے جب والدہ سے جب میں نے بات کی تو ان کی ایک ہی بات تھی کہ والد سے بات کروں گی. اچھا. اور والد صاحب کا رویہ میرے خیال میں اتنا پازیٹیو تھا اس حوالے سے. اچھا. جب بعد میں بات ہوئی, ایکسیپٹنس کے بعد جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا زندگی تم نے گزارنی ہے, ہم نے نہیں. So you have to make the right choice. And if you think she is right for you, she is right for us. اچھا, پسند کی ایک شادی ہوئی, اور دوسری؟ وہ بھی پسند کی. اور تیسری؟ نہیں, تیسری نہیں, دوسری پسند کی. اچھا, یہ ایک سے زیادہ شادیوں کو نا ویسے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جو جاگیردار لوگ ہوتے ہیں, سردار لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک دو شادیاں تو عام سی بات ہوتی ہے. اس میں آپ نے انسپریشن والد صاحب سے ہی لیا؟ نہیں, والد صاحب نے دوسری شادی میرے بعد کی. بٹ ایک دوسرے سے انسپائر ہو گیا آپ؟ ہاں نہیں, میں آنیسٹلی اس چیز کو تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا اس لحاظ سے چاہتا ہوں کہ بندہ نکاح کرے یا انسان جو ہے وہ غلطی کرے جس کی اس دنیا میں بھی معافی نہیں ہے اور اگلی میں بھی معافی نہیں ہے. سو وائی از اٹ کرٹیسائزڈ؟ جب آپ کے دین میں اس چیز کی اجازت ہے تو پھر معاشرے کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کلچرل ایسپیکٹ سے بھی دیکھا جائے تو ساؤتھ پنجاب میں ہے یہ نارمل ہے. ساؤتھ پنجاب سے زیادہ آپ کے سینٹرل پنجاب میں یہ کانسیپٹس تھے. اچھا, آپ ذرا اپنے سینٹرل پنجاب کے KPK کے, بلوچستان کے, سندھ کے حالات کو جا کے دیکھیں, بٹ اس میں عیب کیا ہے؟ خواتین یہاں پر ایکسیپٹ نہیں کرتی نا. ساؤتھ پنجاب میں پھر بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے. نہیں, یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے جہاں سے جتنا وہاں پہ. ہائی لائٹ زیادہ ساؤتھ پنجاب کو اور دیگر صوبوں کو کیا جاتا ہے فار واٹ ایور ریزنز, آئی ڈونٹ نو, بٹ اس میں کیا حرج ہے؟ اف دیر از فیملیز میں کوئی پرابلمز نہیں ہیں, آپ کوئی برا کام نہیں کرے, آپ ایک نکاح کی صورت میں جو ہے کسی کو اپنے گھر لے کے آ رہے ہیں تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ لیکن اب تو اتنی مطلب لیجسلیٹو پروسیس میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ عورت سے اجازت لینا چاہیے. کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے لی تھی؟ ہاں, لینی چاہیے, ضرور لینی چاہیے. اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ایک ماحول اچھا رہے, اچھا ماحول بنے اور بنا رہے, جڑا رہے, تو ضرور لینی چاہیے. بٹ ورنہ میری نظر میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے, کوئی ایسی قباحت اجازت نہ لینے میں بھی. ہاں, کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. اگر اجازت دینے والے کو کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر یہ بات ہے. کوئی قباحت نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, پولیٹیکل کریئر کا آپ نے آغاز کیا 99 میں, آپ نے پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں قدم رکھا. وہ قدم کس موٹیویشن سے رکھا تھا آپ نے؟ 96 میں 95
کے لگ بھگ اینڈ اور 96 کے شروع میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف. مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کی الائڈ گورنمنٹ تھی وٹو صاحب کی صورت میں. ہم لوگ اپوزیشن میں تھے. میرے دونوں بھائی جو ہیں ان میں سے ایک گرفتار ہوا تھا اس وقت, اور دوسرے کے خلاف پرچے ورچے کیے ہوئے تھے. تو وہ اپنے سیف صاحب گرفتار ہوئے, سیف خان گرفتار ہوئے تھے, اور اسام الدین خان کے خلاف کافی ایف آئی آر پولیٹیکل وہ جو ایک ہوتی تھی موٹیویٹڈ اس دور کی. تو وہ اپنے وہ قانونی جنگ لڑ رہے تھے. یہاں پہ خواجہ سعد رفیق اور کچھ اور ہمارے مسلم لیگی رہنما جو تھے وہ گرفتار ہو گئے لاہور میں. تو ان کے لیے پارٹی کی طرف سے کال آئی کہ جی اپنے اپنے ضلعوں میں احتجاج کیجیے. ٹھیک. اب وہاں پہ اس لحاظ سے کیونکہ میرے بھائی سنبھال رہے تھے پیچھے, والد صاحب کے ساتھ اسسٹ کر رہے تھے, وہ دونوں غیر موجود تھے. میں یہاں پہ لا کر رہا تھا. تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے وہاں پہ دوستوں کو اسسٹ کرو. ٹھیک. اس سارے پروسیس میں. بٹ دیٹ واز دا ڈے. بس گیا ہوں اور پھر واپس نہیں آ سکے. سو 99 میں جب والد صاحب گورنر بنے تو ان کی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ روایات ایسی تھی جو ہمارے نظام سے بالکل مختلف تھیں. انہوں نے ہلکے کے دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب اس طرح سے میری تو گورنرشپ کا سلسلہ ہو گیا اور مجھے سیٹ ویکیٹ کرنی پڑے گی. آپ میں سے اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو وہ بتا دیں, ٹھیک, ورنہ کس کو لڑنا چاہیے وہ بتا دیں. تو میں ان 3-4 سالوں میں لوگوں کے ساتھ, اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ اتنا زیادہ انٹرینچ ہو چکا تھا کہ میرے خیال میں ایک شخص کے علاوہ جس نے کہا کہ جی میں بھی خواہش مند ہوں, اس کے علاوہ ساروں نے میرا نام لیا. والد صاحب نے دوسرے شخص کو پارٹی کو اپلائی کرنے سے روکا نہیں. یہ کہا کہ جی فیصلہ پارٹی کرے گی, آپ اپلائی ضرور کرو. ٹھیک. بٹ لوگوں کا بھی فیصلہ تھا کہ میں لڑوں الیکشن, اور پھر پارٹی نے بھی ٹکٹ مجھے دیا. دیٹ از ہاؤ آئی کنٹیسٹڈ دیٹ. اس کے بعد پھر 2008 تک آپ سیاست میں بہت ایکٹیو رہے. چودھری برادران کے ساتھ بھی بڑا اچھا آپ نے کام کیا. نہیں وی ور اختلافات کس نقطے پر شدت اختیار کر گئے؟ کن کے ساتھ؟ چودھری صاحب کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی. نہیں, نون لیگ کے ساتھ تو ہم لوگ, میں خاص طور پہ 2011 تک تو بالکل ایک ٹانگ پہ جیسے کہتے ہیں کھڑا رہا. اور چودھری صاحبان نے جب اپنا رستہ علیحدہ کیا مسلم لیگ سے اور اپنا ایک فریکشن بنا کے مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے حکومت سازی کی اور سارا کچھ کیا, تو ہم ان سے علیحدہ. مشرف صاحب سے کیا گلے تھے آپ کے؟ ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں تھا کہ کوئی گلا بنتا. ہی واز دین اے ڈکٹیٹر, اور آل ان آل تھے پاکستان کی حکومت کے. ہم ان کے متاثرین میں بھی تھے سیاسی حوالے سے, اور ان کے مخالف بھی تھے. بعد میں ایک وقت آیا, اگر اس پہ بات ہوئی تو پھر اس پہ ضرور میں بات کروں گا, لیکن چند ملاقاتوں میں بعد میں 2014 کے بعد ان سے چند ایسی ملاقاتیں ہوئی جن میں چند ایسی باتیں کی گئیں میری طرف سے جو ان کے اس وقت کی میری نظر میں غلطیاں تھیں. وہ پھر کسی وقت آپ سے بات کریں گے. اچھا, نون لیگ کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑی دیر بنے بھی رہے پھر خراب بھی ہوئے, ایسا کیوں ہوا؟ 28 سال میری ذات کے بنے رہے. اچھا, 28 سال. اور یعنی 2000 کہہ رہا ہوں, 93 میں بائی ڈیفالٹ ایم ایس ایف کا ایک لیبل مجھ پہ آ گیا. یہ 92 میں ہم نے پاس آؤٹ کیا ایچ ایس ایم سے اور ایف سی کالج چلے گئے. وہاں پہ جمعیت کا ہولڈ ہوتا تھا اس وقت اسٹوڈنٹس کا, اور ہم لوگ نان پولیٹیکل تھے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ جمعیت کی طرف نہیں جاتا تھا, اور ہم 30-32 لڑکے ایچ ایس ایم سے اکٹھے گئے تھے. اچھا. دے وانٹیڈ اس ٹو جوائن جمعیت, وی رجسٹرڈ, اینڈ وہ ہم پہ لیبل آ گیا کہ یہ تو مسلم لیگی ہے. سو 2005 کا جب میں نے آپ کو بتایا, جب مجھے ڈی جی خان بھیجا گیا, تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے یوتھ ونگ, مسلم لیگ یوتھ ونگ میں آفس بیرر بنایا گیا. ٹھیک. اینڈ پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, بعد میں مسلم لیگ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, اور وہ سارا کچھ پوسٹ 2000 جو سب سے مشکل ٹائم تھا, یعنی مشرف صاحب کے آنے کے سے لے کے ان کے جانے تک جو سب سے مشکل ٹائم تھا, اس میں ڈی جی خان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مسلم لیگ کا میں رہا. سو میری ذات کا والد صاحب کو تو 32 سال کا 35 سال کا تعلق,
میری اپنی ذات کا 28 سال کا تعلق ان کے ساتھ رہا. سو تھوڑا نہیں رہا, بہت بڑا تعلق. یہ تو تعلق ہوا نا. اختلاف کن باتوں پر ہوا؟ چھوٹے میاں سے, بڑے میاں سے کیا شکایت؟ بڑے میاں صاحب سے بالکل کوئی آج بھی نہیں ہے. ہاں, وہ آج بھی چپ ہے, کل بھی چپ تھے. انفارچونیٹلی بڑے میاں صاحب سے نہ تب اختلاف تھا نہ آج اختلاف ہے. چھوٹے میاں صاحب سے, میاں شہباز صاحب سے یوں سمجھ لیں کہ ہز وے آف تھنکنگ, ہز وے آف ورکنگ, ان کے جو کیا ان کا فوکس پنجاب ہوتا تھا اس لیے ایسا ہے؟ نہیں, ان کے لیے دوست دشمن کا فرق نہیں ہے. اچھا. ان کے لیے فائدہ ہے. جو میں نے سمجھا, میں ان کے لیے فائدہ مند ہوں تو میں ہوں گا, آپ ان کے لیے فائدہ, ہاں گورنمنٹ کے لیے, ان کے لیے, ان کی ذات کے لیے. اوکے. اینڈ ظاہری بات ہے کیونکہ وہ سیاست میں ہیں تو پھر اگر ان کی ذات کو فائدہ ہوگا تو سیاسی حوالے سے ہی ہوگا نا. اگر میں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گا, میں ان کے قریب ہوں گا, آپ میرے مخالف ہیں, کل کو اگر آپ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے تو آپ ان کے قریب ہوں گے. ان کے لیے کمٹمنٹ یا وہ لانگ اسٹینڈنگ وہ ویلیو نہیں رکھتی. وہ چند چیزیں ہیں بٹ ان کے ساتھ نہیں بن پائی, نہیں چل سکے. اور ہمارے بدترین دشمن جو ہیں, یا دشمن تو نہیں کہوں گا, مخالف کہوں, یا ہم کسی کے مخالف ہوں گے یا کوئی ہمارا مخالف ہوگا, ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کے اوپر بات نہیں کرتے. گھروں پہ, عزتوں پہ, ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں پہ ہم بات نہیں کرتے. ان لوگوں نے اس تمیز کو بھی ختم کر دیا, اس نے اس تمیز کو بھی ختم کر دیا. اور آج آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا what goes around comes around. جی. جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا وہ پچھلے دور میں ان کے ساتھ بھی, عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کے بھی گھر کی عزتیں جو ہیں وہ پھر تھانوں میں اور جیلوں میں اور عدالتوں میں اور کچہریوں میں جو ہیں وہ ان کو چکر لگانے پڑے. سو اللہ ہیز ہز ویز. اقتدار جو ہے وہ سدا اللہ کا رہنا ہے. تخت پہ بھی بٹھا کے اللہ بے عزت کر دیتا ہے اور زمین پہ بھی بٹھا کے اللہ عزت دے دیتا ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مکافات عمل میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا وہ پھر ان کے ساتھ بھی ہوا. یہ جو وزاداری والی آپ نے ایک بات کی ہے, اگر میں پوچھوں مریم نواز صاحبہ کی سیاست کے بارے میں, بڑا جارحانہ سا انداز ہے. میاں صاحب کا طرز سیاست بدلا ہے. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحیح جا رہی ہیں؟ دیکھیں, مریم بی بی میری بات کو اگر محسوس نہ کریں تو جب وہ اپنی سیاست بنائیں گی ان کی سیاست تب ہوگی. اچھا. اس وقت سیاست میاں نواز شریف کی ہے جس کو وہ کیپٹلائز کر رہی ہیں. اچھا پرفارم کریں گی, یہ ٹینیور جو ان کی گورننس کا یا گورنمنٹ کا ہے اچھا کر گئیں, اپنے لوگوں کے ساتھ اچھائی کر گئیں, اپنے کالیگز کے ساتھ. میں فالوورز نہیں کہوں گا کیونکہ ایم پی ایز جو ہوتے ہیں وہ کالیگز ہوتے ہیں. جی. شی از این ایم پی اے اینڈ شی از دا چیف منسٹر, یعنی شی از سینئر امنگس دا لاٹ ہیونگ دیٹ پورٹ فولیو. ادروائز شی از این ایم پی اے لائک دی ادرز جو 347 اور ہیں, انہی طرح سے وہ بھی ایم پی ہیں. اپنے کالیگز کے ساتھ اگر ان کا رویہ اچھا رہا, لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی, حکومت اور گورننس ان کی اچھی رہی, جی, پھر ان کی سیاست آگے چلے گی. اس وقت میاں نواز شریف. اچھا, اگر خواتین کی چونکہ بات ہو رہی ہے, ڈی جی خان کی بات کروں تو وہاں پہ جو پرومیننٹ سیاست رہی ہے وہ زرتاج گل صاحبہ کی رہی ہے. اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی, مطلب جب وہ ان کے پاس گئیں تو دھی رانی کا جو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے. تو پھر یہ جو سرداروں کی اور وڈیروں کی جو مطلب ایک بیک ہوتی ہے, ایک ہاتھ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سیاست پہ. اگر میں یہ کہوں کہ آج کی بھی ابھی جو سیاست ہے, پنجاب کی سیاست کہہ لیں, اس میں جاگیردارانہ نظام, وڈیرا سسٹم, یہ کتنا ہیلپ فل ہے؟ نہیں, جاگیردارانہ تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, سسٹم تو رہا نہیں. یہ تو اوور دا ایئرز ختم ہو گیا. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے, اور میرے خیال میں آج جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ میں ہے, یا ان لوگوں میں ہے جن کے پاس, جن کا تعلق ایگریکلچر سے یا وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, کاروبار سے ہے, انڈسٹری سے ہے, جس سے بھی ہے, پیسہ بے پناہ ہے. جی. اس لیے وہ رعونیت جو ہے وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے. اور وہ جو ایک ٹپکل بلیم پہلے زمینداروں پہ لگتا تھا یا جاگیرداروں پہ لگتا تھا یا سرداروں پہ, ملکوں پہ, چودھریوں پہ, وہ اب انہوں نے اپنا لیا. ٹھیک. سو اٹس اے مائنڈ سیٹ بیسکلی. اور ہمارے اندر تو عزت
اور احترام خاتون کا جو ہے وہ ہم لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. زرتاج کیسی سیاست آپ ان کی دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا نام ہے, عمران خان کا نام ہے, جیسے مریم صاحبہ کے پیچھے نواز شریف. ظاہری بات ہے. اچھا, ان کا بھی عمران خان کا نام ہے, ان کی قدر ہے, عزت ہے. پی ٹی آئی کی تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں نا, لیکن پھر زرتاج گل کا جیتنا, کیا ان کی کوئی اپنی محنت آپ کو نہیں نظر آتی؟ کم ہے. یو سی, میں بات کروں گا پھر وہ مخالفت میں بات آ جائے گی, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی 3-3.5 سالہ دور جو ان کا منسٹری کا گزرا, اس میں ڈی جی خان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر کردار رہا. اچھا. اور آج بھی یعنی وہ اس دور میں بھی آ گئیں بائی ڈیفالٹ, اور ہاؤ ایور اسمبلی میں آ گئیں, لیکن پھر بھی اب بھی ان کا 2 مرتبہ جیتی ہیں وہ. بائی ڈیفالٹ کہیں گے آپ اس کو؟ جیت کر نہیں آئی وہ. 18 کا الیکشن اگر آپ الیکشن کہیں گے تو پھر میں آپ کی جو سمجھداری ہے اس کو ذرا ڈاؤٹ کروں گا. جس طرح سے 18 کا الیکشن کنڈکٹ کیا گیا, اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جی اس میں کس کو بنایا جائے گا اور کیسے بنایا جائے گا. لیکن پھر بھی جاگیردارانہ مطلب آپ کہہ لیں نظام وہ بھی تو مزبوط ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں جیت کر آنا پارلیمنٹ میں, کیا یہ کوئی اگر جیتی ہوتی, میں آنیسٹلی میرے میں اتنا پیشنس اور اتنا جگرا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ جیت کے آئی. اچھا. پچھلی دفعہ بھی, اس دفعہ ریلیٹیولی میں کہوں گا کہ ان کی پوزیشن بہتر تھی. اچھا. اس دفعہ یہ 2024 والا الیکشن جو تھا, اس میں میں کہوں گا کہ ان کی پوزیشن نسبتاً بہتر تھی. لیکن اس کے بھی آپ کو جو حالات ہیں اس کو بغور اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ پورے ضلع میں, ان دی انٹائر ڈسٹرکٹ, بلکہ ان دی انٹائر ڈویژن, میں بڑی وضاحت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی پی ٹی آئی کے نون کینڈیڈیٹ کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا. ماں سوا. اچھا. ماں سوا. سو وہ آپ پھر پس منظر میں خود سمجھیں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. سو حالات بنائے جاتے ہیں. چند سیٹیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دینی تھیں, وہ دی گئیں, اور ان میں ایک سیٹ یہ بھی ہوگی. میں نہیں کہہ سکتا. بزدار صاحب کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے, ہمارے ضلع سے ہے انفارچونیٹلی. ان کا جو مختصر دورانیہ تھا 3.5-4 سال کا, آپ نے کہا ویری انفارچونیٹ. میں 2.5 مہینے کے لیے 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنا جی, اور اس چیف منسٹر کے تاثر کو میں اگلے 2 سال تک کیری کر گیا. میں یونیورسٹی لے آیا, میڈیکل کالج لے آیا, اپنے حلقے کا خاص طور پہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, میرا حلقہ جو ہے شہر ڈی جی خان, وہاں پہ بائی دا وے میری ٹرائب نہیں بیٹھی. اچھا. ہر قسم کی قوم برادری وہاں پہ موجود ہے. صحیح. میں اس حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں. سو اس اپنے حلقے کو اور اس کے اثر سے سارے ضلع میں جتنی ڈیولپمنٹ کا کام اس دور میں ہوا ہے جی. آج بھی آپ ڈی جی خان چلے جائیں, آپ پوچھیں کہ یار ادھر کب سب سے زیادہ کام ہوئے, تو لوگ 2 نام لیں گے, والد صاحب کا اور میرا, کہ ان کے دور میں یہ کام ہوئے. نہ ان سے پہلے اس طرح سے ہوئے, نہ اس کے بعد اس طرح سے ہوئے. عثمان خان صاحب جب چیف منسٹر بنے تو اس کے مہینے بعد وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے. اچھا. کیونکہ ہمارے ہمسائے سردار بھی ہیں, وہ بزدار ٹرائب کے, ان کے والد خدا بخشے وہ سردار تھے, ان کے بعد یہ بنے. اچھا. تو ایک جدی پشتی تعلق چلا آ رہا ہے. تو وہ آئے والد صاحب اور میرے پاس, اور کرٹسی کال کے لیے. ساتھ یہ تھا کہ جی مجھے ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہیں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے. والد صاحب سے اجازت لے کے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں بات ویسے بھی کئی دفعہ کی ہے, لیکن واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے والد صاحب سے اجازت لی اور میں کہا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مشورہ میں بھی دے لوں. کہاں ضرور دو. میں کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے کہ 36 ضلع ہیں پنجاب کے, اور یہاں پہ آپ کی چیف منسٹری میں انفلوئنس عمران خان کا رہے گا. اچھا. بیکاز پنجاب جو ہے وہ بڑی ہاٹ سیٹ ہے پالیٹکس کی پاکستان میں. میرا مشورہ یہ ہے کہ عمران خان کو کہو یہ 35 ضلع ہیں پنجاب کی, یہ تمہارے, یہ ایک ضلع ڈیرہ غازی خان جو میرا گھر ہے یہ مجھے دے دو.
اچھا. اور اس کی ڈیولپمنٹ جس طرح سے نواز شریف صاحب نے اب مریم بی بی بھی ان کا بھی فوکس لاہور کے اوپر بینگ دیئر ہوم ٹاؤن. تو آپ بھی ڈیرہ غازی خان کو اپنا ہوم ڈسٹرکٹ سمجھ کے اور سارا فوکس اس پہ کرو, اس کی ڈیولپمنٹ پہ. جب تک آپ کو چیف منسٹری آپ کے نصیب میں ہے, 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, جتنا بھی ہے, میک شیور دیٹ آپ یعنی پچھلی جتنی بھی ڈیولپمنٹس اور جتنی بھی ڈی جی خان کے ساتھ اچھائیاں ہوئی ہیں اس کو آپ بالکل دھو دو. اتنا کام کرو یہاں, اینڈ میک ڈی جی خان کرپشن فری. ایفرٹ کرو کہ ڈیرہ غازی خان میں کم از کم 0 کرپشن ہو. اچھا, بہت بہتر جی, اچھی بات ہے یہ. یعنی میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں بات کا, میں لمبی بات تھی اس کو چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ شریف آدمی ٹھہری ڈی جی خان پہ گیا. اچھا, اس نے ڈی جی خان کا بیڑا گرک کر دیا نا. باقی پنجاب کا تو جو کیا, اپنی جماعت کا جو کیا, اپنی جماعت کی سیاست کا جو کیا سو کیا. اور مجھے تکلیف ان سے صرف اس چیز کی ہے اور کچھ نہیں ہے. نہ میری ان کی زمین سانجھی, نہ میری ان کی سیاست سانجھی. ہمارا آپس میں بڑا برادرانہ تعلق رہا, لیکن ان کے رفقا کی جو روش رہی اس دورانیے میں, اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. یعنی جس طرح سے ہمارا لوکل سسٹم سارا تباہ ہوا, یہ پیسے کے بغیر آج وہاں پہ کام نہیں ہوتا. اور یہ لت اس وقت سے پڑی ہے صحیح کہ جب کوئی افسر پیسے لے کے لگے گا تو پھر وہ پیسے کمائے گا بھی تو صحیح نا. بالکل, وہ لت آج تک چلی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی 2 دفعہ جو ہے وہ سیاست رہی ڈی جی خان میں. آپ کے بھائی بھی پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق استوار کر لیے جائیں؟ کیونکہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی جوائننگ کے چرچے ہوتے رہے, کچھ خبریں 2018 تک جی والد صاحب اور میں آزاد رہے جی, اور کسی قسم کا کوئی پریشر ہم پہ نہ فیملی کی طرف سے نہ دوستوں کی طرف سے. 2018 میں یہ پریشر ضرور ڈیولپ ہوا دوستوں کی طرف سے, جو ہمارا پولیٹیکل گروپ تھا, کہ ہمیں پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے. اور اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑی کھلے دل سے آفر تھی, کیونکہ میرے بھائی 2014 میں غالباً پی ٹی آئی جوائن کر گئے تھے. سیف الدین خان صاحب جوائن کر گئے تھے, تو ان کی بھی ایک خواہش تھی. اور پھر ہمارے جو پولیٹیکل دوست تھے ضلع کے نہیں, ضلع میں بھی اور باہر بھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ جی پی ٹی آئی جوائن کر لی جائے. وہاں سے رابطے بھی ہو رہے تھے والد صاحب کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بھی. میرا ایک نقطہ نظر تھا, میں 28 سال ایک پولیٹیکل پارٹی میں کام کر چکا تھا, بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کام کر چکا تھا. تو میرے اندر وہ تنظیمی جو ایک وہ آپ کہیں پہلو وہ موجود تھا. بھائی صاحب کے پی ٹی آئی میں جانے کے بعد سے میں نے یہ دیکھا کہ اس میں وہ تنظیمی اسٹرکچر تو ہے نہیں. اچھا, وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک کلچر ہونا چاہیے وہ تو ہے نہیں. برعکس اس کے یہ ہے کہ جو تھوڑا سا پروگریس کر رہا ہو اسی کی ٹانگیں کھینچنی ہے, اور جس کی جتنی بےزتی کرو گے اتنا آپ ایلیویٹ ہوگے اس جماعت میں. بہت سے اس طرح کے فیکٹرز تھے جس نے مجھے اس وقت بڑا متنفر کیا ہوا تھا اس سسٹم سے. اور میری خواہش یہ تھی کہ اگر جوائن کی جائے تو پولیٹیکل پارٹی جوائن کی جائے. اور پاکستان کے نظام میں میرے خیال میں اس وقت اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کی جائے, 2 پولیٹیکل پارٹیز نظر آتی تھی, ایک مسلم لیگ اور دوسری پیپلز پارٹی, جس کا تنظیمی ڈھانچہ, تنظیمی سیٹ اپ, پریزنس صوبوں کے اندر ہر حوالے سے نظر آتی تھی. اسی نتیجے میں آپ کو غالباً یاد ہو یا نہ ہو, زرداری صاحب بھی ہماری طرف تشریف لے کے آئے تھے, اور باقاعدہ انہوں نے والد صاحب کو پیشکش کی تھی کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں. اور ان کا ظرف, کیونکہ جب تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن ہوئی والد صاحب کے ساتھ بعد میں, تو میں نے کہا کہ جی پاکستان کے چند بڑے مالدار لوگوں کے نام اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ لیجئے. اچھا, اس میں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ہاشوانی صاحب, میاں منشا صاحب, دیگر جو چند تھے انہوں نے نام اس طرح سے لیے. میں کہا جی مال و دولت میں وہ نواز شریف سے کم ہے نہیں, سیاست میں ان سے کم ہے. انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں. اچھا, جہاں پہ
तकड़ा होने की बात है, नवाज शरीफ ज्यादा तकड़े हो सकते हैं या जरदारी साहब? उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जरदारी अपने पैरों पे खड़े होने वाला आदमी है। ये वालिद साहब के मास्टर नेगोशिएटर भी कहते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन मकसद हिम्मत वाले आदमी है ना। 11 साल जेल भुगताई उफ किए बगैर, और पहली कराची की जो मियां नवाज शरीफ की एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जब पेशी हुई तो मैं वालिद साहब के साथ था उस दिन जब हम लोग कराची गए। अच्छा। ये मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अब नवाज शरीफ का एक ऑरा, हम उनके फॉलोअर्स, उनके साथी पहली दफ़ा पेश हो रहे हैं अदालत में। मेरे ख्याल में साल बाद हम उनको देख रहे थे या 7-8 महीने बाद उनको देखना था, तो एक वो जज्बा भी सारा कुछ। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा जी मुझे अखबार नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मुझे फ्रूट नहीं देते, मुझे। मैं वहाँ पे यकीन करें इतना मायूस हुआ। मंडेला पड़ा हुआ था और पता नहीं कौन कौन पड़े हुए थे जिन्होंने बड़ी बड़ी सोबतें भुगताई, बर्दाश्त की, लेकिन कभी इस तरह से उन्होंने अपना रवैया नहीं दिखाया। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमारे मंडेला हैं जो अब इस चीज़ को फेस करेंगे, बाव डाउन नहीं करेंगे और गिव इन नहीं करेंगे, और वो खड़े होकर कह रहे हैं जी मुझे फ्रूट नहीं देते, मुझे खाना ठीक नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उसके बरक्स जरदारी साहब को देखें, 11 साल उनके साथ जेल में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। एक दिन मुझे याद नहीं है कि किसी अखबार ने लिखा हो कि उन्होंने कहीं कोई कंप्लेन की हो। इमरान खान भी अब यही शिकायतें करते नजर आते हैं। वालिद साहब ने कहा वो अपने पैरों पे खड़े होने वाला आदमी। मैं कहा नवाज शरीफ ने कभी आपके पैरों पे हाथ रखा है? आप 35 साल उसके साथ रहे। नहीं। मैं कहा आप सारी जिंदगी जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की मुखालफत में रहे, उन्होंने आपके पैरों पे आके हाथ क्यों रखा? कल्चर, बड़े का एहतराम, जैसे हम वालिद साहब को मिलते हैं, किसी बड़े को मिलते हैं, हम पैरों पे इज्जत के लिए, एहतराम दूसरे के मुताबिक उसको मिलना। सदर भी रह चुके हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ओहदा, मालो दौलत में भी किसी से कम नहीं, इन्फ्लुएंस में भी किसी से कम नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, और आके किसी के पैरों पे एहतरामन हाथ रखें, ये इट शोज द नेचर ऑफ अ पर्सन कि वो रिस्पेक्ट लेने और रिस्पेक्ट देने वाला। मैं बड़ा इस चीज़ पे कन्विंस था दैट वी शुड। तो आसिफ अली जरदारी का जो ख्वाब है बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने का, वो शर्मिंदा ताबीर होता नजर आता है आपको? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। आपने इसको बड़े अजीब तरीके से पेश किया, और इसका एक ऑन अ लाइटर नोट मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो फिर मोस्ट डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म बनेंगे। लेट्स सपोज बन जाते हैं वो, फिर आप ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी को? मैं तो हूँ पीपल्स पार्टी में, कि जब मरियम नवाज साहिबा बनती हैं तो फिर चौधरी निसार साहब जो है वो मना कर देते हैं साथ काम करने से। नहीं, मैं तो 2018 में मैंने इसी जरदारी साहब के आने पे मैंने उनको कहा था कि मेरे सर की छाँव मौजूद है, मैं उनके बगैर फैसला नहीं कर सकता, लेकिन कभी उन्होंने अगर मुझे इजाज़त दी तो मैं आपको ज्वाइन करूँगा, यानी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूंगा। और मैंने 2018 में वालिद साहब से इजाजत दे के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। फिर आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे? चौधरी साहब तो कहते हैं मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता। नहीं, मैं तो 2018 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में हूँ, पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूँ। ऑल्दो पीपल्स पार्टी की टिकट पे पंजाब में इलेक्शन लड़ना कोई इतना सौखा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस कमिटमेंट के तहत उनकी सीट पे, उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैं हूँ उनके साथ। Because I believe in the party and the culture of the party. और अगर छोटे मियाँ कभी चलकर आपके पास आ जाएं, मैं हाथ जोड़ के उनसे माजरत करूंगा, आना सर आंखों पे, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। अच्छा, मरियम साहिबा जो है वो एक नारा लगाती होती थी, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और मुज़ाहमत तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई में बहुत हो रही है, मुफाहमत के क्या इम्कानात नजर आते हैं? You never know. इनकी कोई एक गलती उस मुफाहमत को स्पार्क कर सकती है। होता तो यहाँ पे यही है ना, 4 साल इमरान खान के रगड़े कम, एस्टेब्लिशमेंट के रगड़े, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी साहिबजादी ने, उनके साहिबजादे ने, साहिबजादों ने, हमजा ने भी और बाकियों ने भी एस्टेब्लिशमेंट के रगड़े खाए। वही एस्टेब्लिशमेंट थी जो उनको बाद में ले आई। तो आज जिस एस्टेब्लिशमेंट के रगड़े इमरान खान साहब खा रहे हैं, अगर इनकी तरफ से कोई ऐसा एडवर्स किस्म का रवैया आया तो वो मुफाहमत को स्पार्क होते देर नहीं लगेगी। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, कब मसले हल हो जाएंगे इमरान खान के? ये तो हल हो जाने चाहिए थे। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर खान साहब का है।
ناٹ دیٹ آئی ایم ان فیور آف جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے, لیکن اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ خان صاحب کا. یو سی وین یو آر اے لیڈر یو گاٹ ٹو لیڈ یور پیپل آؤٹ آف پرابلمس, ناٹ پٹ دم ان پرابلمس. زیادہ ان کو آپ نے ان پرابلم سے نکالنا ہے. آپ خود بھی مصیبت میں, آپ کے رویوں کی وجہ سے, آپ کے سٹانس کی وجہ سے آپ کے لوگ بھی مصیبت میں, جو آپ کو مانتے ہیں, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, اور ان میں کوئی اتنی سیاسی یا اتنی کوئی سماجی پختگی بھی نہیں ہے چند لوگوں کے علاوہ جو باقیوں کو لیڈ کر سکیں یا گائیڈ کر سکیں. وہ تو خود مقصد ہے. اس وقت لیڈر لیس ہوئے میں, لیڈر صاحب اندر ہیں, ان تک رسائی نہیں ہے. لیکن یہ بات ہوتی ہے نا کہ پھر پچ کے دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صرف عمران خان صاحب کی غلطی ہے یا جو ان کے ساتھ میں لوگ ہیں ان کی بھی کچھ غلطی ہے؟ یو سی لیڈر کا دماغ خراب تو پھر ہم جیسے کرتے ہیں نا, غلط مشورے دے کے, خوشامدیں کر کے, جو کیا پنجابی میں جس طرح سے کہ چک دو پھٹے, کیا کہتے ہیں, چک دو پھٹے, ہاں, اس طرح کی باتیں کر کر کے تو ہم لوگ پھر لیڈروں کا دماغ خراب کرتے ہیں نا. جو تھوڑے بہت سینس والے لوگ تھے ان سے عمران خان نے اپنے آپ کو, میں سمجھتا ہوں, ڈسٹنس کر دیا تھا, اور جو سینس لیس تھے وہ ان کے ارد گرد تھے, جیسے وہ تھے ان کو بھی اسی طرح سے کر کے اور پھنسایا اس سارے معاملے کے اندر. آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی. جہانگیر خان صاحب کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بہت بڑے ایڈوانٹیجز تھے. اچھا. جہانگیر خان صاحب کو دور کرنے والے جو لوگ تھے, عمران خان سے دور کروانے والے جو لوگ تھے, میں اس طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر جہانگیر خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہوتے جتنے حالات ان کے خراب ہوئے. وہ سمجھدار آدمی ہے, اس لحاظ سے بڑے سمجھدار آدمی ہے وہ. اچھا, آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اس وقت کیوں اختیار نہیں کی؟ کون ریزسٹنس کر رہا تھا؟ کسی کی طرف سے کوئی سیاسی مخالفت تھی؟ میں خود یعنی مجھے والد صاحب نے کال کی کہ جی کل عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور آپ نے آ کے اور میرے ساتھ شمولیت اختیار کرنی ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے پیروں پہ ہاتھ رکھا, میں کہا بابا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہے, نہ آپ کے لیے, نہ میرے لیے, نہ ہمارے دوستوں کے لیے. غالباً ٹکٹ بھی ایک تھا اور آپ کے بھائی پہلے سے تھے؟ نہیں, ٹکٹس تو کنفرم یعنی کمیٹڈ تھیں سیٹس. اچھا. والد صاحب کے لیے نیشنل, بھائی کے لیے صوبائی اور نیشنل کی آپشن تھی, میرے لیے صوبائی. یہ تو یعنی باتیں شاتیں ان کی آپس میں یہ ہو چکی تھی. لیکن کچھ سیاسی مخالفت اس ضمن میں بھی سامنے آئی, جو سپنا کیس چل رہا تھا. نہیں, وہ تو ختم ہو چکا تھا. اچھا. وہ تو عدالت سے کوئٹ ہو گیا, باقی سارے معاملات کلیئر ہو گئے تھے, کوئی ایشو نہیں تھا. ویسے اگر آج میں آپ کی اس کے اوپر رائے لوں یا موقف لوں تو اس کیس کی کیا حقیقت تھی؟ کچھ بھی نہیں. یہ شہباز صاحب سے پوچھیں, کسی دن ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا کے پوچھیں. جب میں نے یہ پہلے بات کی کہ ہم اپنے مخالف کی اگر عزت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں, انہوں نے جو زیادتیاں کی اس کا جواب تو وہ دیں گے, میں تو نہیں دوں گا. میں تو عدالتوں میں جواب دیے, اور ان کی توقعات کے برعکس مجھے جب پیشیوں پہ بلایا جاتا تھا میں جاتا تھا, اپنے وکلاء کے ساتھ میں جاتا تھا. ان کی خواہش یہ تھی کہ پیشیوں کے بجائے میں ان کے پاس جا کے اور ہاتھ جوڑ کے اور کہوں کہ جی میری اس معاملے سے, جنہوں نے بنایا تھا میرے اوپر معاملہ, انہیں کو کہوں کہ جی میری اس سے جان چھڑوائیں. وہ نہیں کیا. فیس اٹ. کچھ مخالفین یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ انہی کیسز اور انہی باتوں کی وجہ سے آپ کو پولیٹیکلی سیٹ بیک کافی ہوا. دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے, میں ایک آدمی اور وہاں سے پوری گورنمنٹ, یعنی ایک بڑے معتبر آپ کے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کے اخبار میں اس طرح سے یہ سچی جھوٹی خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. اچھا. تو انہوں نے اس پہ انکوائر کیا اور مجھے اگلے دن انہوں نے میرے پاس تشریف لے کے آئے. وہ سینئر آدمی ہیں, بہت سینئر آدمی ہے, اس وقت آپ کی صحافت میں سینئر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ہاؤس ان آرڈر, وٹ ڈو یو مین بائی مائی ہاؤس ان آرڈر؟ سو ہی سیڈ کہ آئی مین یور پولیٹیکل ہاؤس ان آرڈر, بیکاز ABC کی طرف سے یہ خبریں جو ہیں یہ ہمارے تک پہنچائی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ ان کو, ہمارے ادارے کو اور دیگر اداروں کو کہا گیا کہ ان کو چلاؤ. تو ایک طرف پوری گورنمنٹ مشینری کام کر رہی تھی
اور دوسری طرف میں اکیلا. مجھے 2-3 سال لگے اس کو فائٹ کرنے میں, لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ سچ ثابت ہوا, جھوٹ ثابت ہوا. موجودہ حکومت آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف چلا رہے ہیں یا کہیں اور سے چل رہی ہے؟ ڈے ٹو ڈے میٹرز شاید شہباز صاحب چلا رہے ہیں. روزمرہ کے جو انسگنیفیکنٹ قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہ شہباز صاحب چلا رہے ہیں. پالیسی میکنگ شہباز صاحب کے اختیار میں نہیں ہے. بلاول بھٹو کے بارے تو آپ نے بڑا یقینی کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے ساتھ کام بھی کریں گے. مریم نواز صاحب آپ کو لگتی ہیں وزیر اعظم بننے کی کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں کسی کی خواہش کے اوپر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. لیگیسی بھی ہے. دی اونلی پرسن ان دا ہسٹری آف پاکستان جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کی صاحبزادی ہیں, اگر وہ خواہش رکھیں کہ کل کو وزیر اعظم بنے اور ان کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے, اپنی سیاست کو بہتر کریں, اپنی گورننس کو بہتر کریں, گورننس سٹائل کو بہتر کریں گی. جیسے میں نے پہلے آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا, چند ایسے عوامل ہیں اگر ان پہ انہوں نے فوکس کیا تو وائی ناٹ. اچھا, پارٹی بدلنے پر ایسے مطلب کیا کوئی سیاسی نظریہ ہوتا ہے؟ میری دیکھیں, نارملی لوگ پارٹیز بدلتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اچھا, جو کل نواز شریف کے نام کی قسمیں کھاتے تھے ان کو بعد میں آپ نے عمران خان کے نام کی قسمیں کھاتے سنا. جو کل تک عمران خان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے آج ان میں سے بہت سارے لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کے نام کی قسمیں کھاتے. آپ کو ان کے اپنے پرسنل گینز ہیں, میرے پرسنل گینز ہیں نہیں. ایک مارک تھا جو میں نے اپنے اس وقت میں سیٹ کیا پالیٹکس کے حوالے سے کہ جتنی اہمیت میرے خیال میں میرے حلقے کے لوگوں کو, میں وزیر یا وزیر اعلیٰ نہیں تھا, میرے حلقے کے لوگ جو تھے وزیر اور وزیر اعلیٰ تھے. ڈیولپمنٹ کا جتنا کام میرے وقت میں ہوا نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا, انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے. بلکہ میں نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا ڈیولپمنٹ کا, اس ٹرینڈ کو برقرار نہیں رکھ سکتی. تو آئی ہیو سیٹ مائی مارک. میں نے لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں نے یہ کیا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ چیف منسٹری اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی. منسٹریز میں نے 1 نہیں 5 یا 6 منسٹریز میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو رن کیا. اور مجھے کیا وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. یہ چیزیں تو ہو گئی. سی ایم شپ کا آپ کا ایکسپیرینس اگر میں پوچھوں, مختصر سا دورانیہ تھا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کوئی چیلنج سامنے آیا یا کوئی منصوبہ کوئی کام کر رہے ہو وہ ادھورا رہ گیا؟ ٹوٹل آؤٹ چیلنج تھا. فرام دا ڈے آف اوتھ ٹل دا ڈے آئی ریزائنڈ, ٹوٹل چیلنج تھا. چیلنج یوں تھا کہ 8 سال کی جدوجہد کے بعد مسلم لیگ کو حکومت ملی تھی, اور وہ بھی پنجاب میں خالی, مرکز میں پیپلز پارٹی تھی, اور اس میں مجھے وزیر اعلیٰ کے لیے چنا گیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف. میرے والد صاحب اگر اس وقت اسمبلی میں ہوتے تو شارٹ وہ ہوتے, لیکن ان کی کمٹمنٹ, ان کی اسٹینڈنگ اور جو تھوڑی بہت خدمات میری تھیں پارٹی میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ نامزد کر کے منتخب کروایا. میرا ایک ہی مقصد تھا کہ جس سیڑھی پہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا اس سیڑھی پہ کسی قسم کا کوئی داغ یا میل نہ آئے. آگے کا سفر میں بنا سکوں تو بہتر, ورنہ ان کے لیے کوئی شرمندگی یا کوئی تنزلی کا باعث میں نہ بنوں. ٹھیک. سو بہت سارے معاملات اس دور میں ایسے تھے جو یوں سمجھیں کہ ہم نے کام کر کے اور سٹیپس کریٹ کیے فار شہباز صاحب کے جب بھی وہ آئیں گے. اچھا. اگر عمل درآمد اس سے پہلے ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہ ہوا تو وہ اس پہ عمل درآمد آسانیاں رہیں گی. اور کنسلٹیشن ان کے ساتھ آلموسٹ ایوری سیکنڈ ڈے کی کنسلٹیشن ان کے ساتھ ہوتی, جو پالیسی میٹرز ہوتے تھے گورنمنٹ کے, ان کا تجربہ بھی تھا. اور آج ایک بار پھر اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو سی ایم شپ دے دی جاتی ہے, تو کون سے 3 اہم کام ہیں جو آپ پنجاب کے لیے کرنا چاہیں گے پرائیورٹی پہ؟ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, بٹ سب سے پہلے جو ہے جی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے اس وقت اکنامک حالات ہیں, میرے خیال میں مجھے چھوڑیں ہر کسی کو جو بھی اس وقت اقتدار میں ہے یا صاحب حیثیت ہے اقتدار میں, اس کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے لوگوں کے, ملک کے جو فائنینشیل معاملات ہیں ان میں بہتری لانے کے. لوگ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں. یعنی میں باہر کی بات آپ کو کیا کہوں, یعنی ہم لوگ جب اپنے حلقے میں یا ڈیرہ غازی خان جب میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ہمارا جو ایک روز بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے جس میں لوگ آتے ہیں, ویسے سارا دن چلتا رہتا ہے لیکن ایک مخصوص وقت ضرور ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کبھی کبھی کوئی آتا تھا, کوئی سائل آتا تھا جو باقیوں کے جانے کا انتظار کرتا تو پھر آخر میں آ کے اپنی مجبوری پیش کرتا تھا کہ جی میری یہ مجبوری ہے, اس میں اگر کوئی میری مدد امداد ہو سکے.
کوئی ایسا دن نہیں ہے اب کہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ ان 60, 70, 80, 100, 150 لوگوں کے اندر 3-4 لوگ نہ بیٹھے ہوں جو کہ باقیوں کے جانے کا انتظار کریں پھر آ کے اپنی کوئی مجبوری بیان کریں کہ میرا بل آ گیا ہے, میرے بچے بیمار ہیں, میری تعلیم کا, میرے بچوں کا, یعنی کوئی نہ کوئی مجبوری. وہ تو علیحدہ بات ہے. ہمارے اپنے گھر کے ملازمین, سب سے بہتر پلس تو آپ کو وہاں سے آتی ہے. جب آپ کے گھر کے ملازمین کا اپنی تنخواہوں میں گزارا نہ ہو رہا ہو, آپ ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ ان کو گھر میں باقی جو سہولیات گھر کی ہوتی ہیں وہ بھی مل رہی ہیں, اس کے باوجود اگر ان کی ضروریات ہیں تو پھر آپ باہر کی بات تو بعد میں کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے جو اکنامک حالات ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ صوبے سے بھی ہو سکتا ہے, میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ یہ کہیں جی وہ تو مرکز کا کام ہے. آپ اپنے صوبے کی پالیسیز بہتر کریں, آپ یہاں کے حالات جو ہیں ان کو بہتر کنڈیوسو کریں. آپ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو آلموسٹ ڈیزالو کر کے زمینداروں کی, کاشتکاروں کی کمر توڑ دی. جو 3600 3700 کے اوپر گندم بیچ رہے تھے کاشتکار پچھلے سال تک, انہوں نے 1800 1900 2000 پہ گندم بیچی ہے. 9000 کی پچھلے سال کھاد تھی, آج 12,000 کی. ان پٹس زیادہ ہو گئی, انکم کم ہو گئی. یعنی آپ کے اخراجات بڑھ گئے لیکن آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہو گئی. یہ پالیسیز نہیں ہونی چاہیے نا. یہ چیزیں ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ کری ہے, بہت زیادہ. یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے, اب تو باقاعدہ ایک پالیسی ہے ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنا. یعنی موٹر سائیکل چوری ہوا ہے تو آپ نے وہ رپورٹ نہیں کرنا, آپ نے تھانے میں درج نہیں کرنا کہ موٹر سائیکل چوری ہو. اس کو بس اس کو تسلی دو کہ جی ریکوری ہو جائے گی. بہت سارے واقعات بالکل ایسے. اور خصوصاً صاحب ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان مسائل پر توجہ دلاتے رہیں حکومت کو. آپ کا بھی فرض ہے. جی یہ تو بتائیے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آتے آپ کو کب نظر آ رہے ہیں؟ اور ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں, جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں, لیکن نون لیگ کی طرف سے ان کو اریسٹ کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا اس طرح کی کوئی بات ہے. اچھا, میں نہیں سمجھتا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ان کو اریسٹ کرنے کی. انہوں نے کیا کیا بیچاروں نے کہ ان کو ہاں وہ آئیں, لاکھ دفعہ آئیں. Although I believe they are British citizens, they are not Pakistani citizens. But اگر وہ آ کے یہاں پہ اپنے والد کی آزادی کے لیے یا ان کی ریلیف کے لیے کوئی اپنا کردار ضرور ادا کریں, ان کا فرض بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے. As long as they don't break the law. ٹھیک. As long as they don't break the country's law. I don't think ان کے خلاف کوئی. پیپلز پارٹی کا ریوائول پنجاب میں کب ہوتا نظر آتا ہے؟ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے پبلک کانٹیکٹ لیڈر کا. میں لیڈر کی وہ کمی پوری نہیں کر سکتا, یا جو دیگر عہدیدار یا سینئرز ہیں وہ لیڈر کی وہ کمی پوری نہیں کر سکتے. یہ لیڈر کو خود کرنا پڑے گا. جب تک لیڈر پبلک میں نہیں آئے گا اور ایکسیس اپنا نہیں بنائے گا تب تک ہم اپنے حلقوں میں تو کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل جب آپ سچویشن کو دیکھتے ہیں نا, جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ میسز پیچھے ہیں, وہ ایک شخصیت کے پیچھے آتی ہیں. وہ شخصیت بلاول ہیں, ان کو ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ کھوسا صاحب, بڑی مزیدار گفتگو رہی. اچھا لگا آپ سے مل کے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.